अहले वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तूरे व किताबिम मस्तूरिन फी रक्किम मंशूरिन वल बैतिल मामूरे वस्सक़्फ़िल मरफ़ूए वल बहरिल मस्जूरे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह अत-तूर की पहली 8 आयात को तिलावत किया। रोज़ाना हम इसका तर्जुमा करते चले आ रहे हैं, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इन 14 की कसम खा रहा है। फरमा रहा है वत्तूरे, कसम है वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा की। खुदा जाने कैसा वजूद है कि बनाता भी खुद है, कसमें भी खुद खाता है। बना के फरमाया सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम नहीं, व किताब मस्तूर, उस किताब की कसम जिसको सतरू में लिख के अल्लाह ने ख़ातम होने की मुहर लगा दी। वो जनाब अली ता महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन मुराद हैं? इमाम। ठीक हो गया। अब इमाम के लिए दूसरा कमाल क्या बताया था मैंने, कि ये नसब बताया इमामत का, कि इमामत के नसब का पहला मरकज़ अली इब्न अबी तालिब। इमामत शुरू ही जनाब अली अलैहिस्सलाम से होगी और बितरतीब बिला फासिल चलेगी। इनमें 5 पे, 7 पे, 9 पे, 11 पे नहीं रुकना। जो रुक गया वो रह गया। पूरे 12 मुकम्मल तादाद को मानने का नाम कामिल होना है। 12 पूरे हो गए। अब जब इनका नसब बयान किया तो रोज बहस आ रही है। नसब बयान किया, क्या करा है? नसब के बाद अब फी रक्किम मंशूर, ये बकरे की झिल्ली नहीं, ये मादने इस्मत माँ है इमाम ज़माना की और ज़ौजा है मौजूदा इमाम की। अब देखिए जनाब, बात यहाँ तक कल पहुँची थी। अल्लाह ने इमाम के बाद इमाम, इमाम के या नबी के बाद नबूवत भी देखो इमामों में आती है। इस्मत के बाद मासूम, के बाद मासूम, मासूम के बाद मासूम, मासूम के बाद मासूम, चलाते चलाते जब आखिरी मासूम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम रह गया, यहाँ जाके अल्लाह ने तख्लीक का निज़ाम बदल दिया। ये रोज़ यही मैं बयान कल से बयान किया, कल यही बात खत्म हुई। वहाँ जाके बाप जान के नहीं बनाया, बताया कि लोगों बाप न हो माँ बतूल हो तो बेटे को हम किस तरह बनाते। गौर नहीं फरमा, माँ का बतूल होना वाजिब है। यहाँ माँ है बाप नहीं, ये बाप का निज़ाम बदल दिया। जब बाप का निज़ाम बदला, माशाल्लाह, सबसे बेहतर कुरान से कौन बता सकता है कि अल्लाह ने जनाब ईसा को कैसे खल्क फरमाया? कुरान के अलावा कोई बता सकता है? सही नहीं बता सकता। आगा जी नहीं बता सकता। तो फिर कुरान ने जो जनाब ईसा की तख्लीक का मरहला बताया, उसे कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता, ईसा अलैहिस्सलाम कैसे इस दुनिया में आए, इनका ईजाद कैसे हुआ? अगर आप इजाज़त दें तो मैं बीबी मरियम में सूरह मरियम के पूरा रकू पढ़ूं, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ने जनाब ईसा को तख्लीक करने में किन किन मरहलों से ईसा को गुजारा।
بات تو صرف اتنی ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ علیہ کے آئے، لیکن کیسے آئے؟ اب لیکن پیچھے تو سارے ماں باپ سے ہوتے آئے، یہاں آپ کے باپ کو ختم کر دیا، صرف ماں ہے، اور ان کے بعد پھر ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، اور اس کو اس طرح مثال میں قائم کیا جو آج بھی مثال قائم ہے، کہ اسی جناب عیسیٰ کو امر سے بنا کے چوتھے آسمان پہ بٹھا کے کہا اولے الامر جو 12واں ہے اس کا انتظار کر جب تک آتا نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ بیٹھے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو اللہ نے نمونہ بنایا، صرف ایک نمونہ، جناب آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک، آگے تک، درمیان میں نمونہ کون ہے؟ باپ کے نہ ہو کے ہونے کا، عیسیٰ علیہ السلام، ایک نمونہ، عیسیٰ علیہ السلام نمونہ ہے۔ کیسے نمونہ ہے؟ اب میں قرآن سے تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، آپ کی توجہ بھی ہے، ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات اچھی لگ رہی ہے یا نہیں؟ بیان کروں یا نہ؟ آپشن ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں پوری طرح کھل کے بیان ہوئی نہیں، جب نہیں ہوئی تو مجالس کا کیا مقصد ہے؟ صرف نعرے لگوانے تو نہیں ہے، علم بھی تو آپ تک، حقیقت بھی آپ تک پہنچانی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم 16واں پارہ، میرا حبیب مریم کا قصہ خود بھی پہنچاؤ، ذکر کرو، اور لوگوں کو بھی سناؤ، اور ہدایت کرو کہ اس واقعے کو یاد رکھو۔ یاد رکھنے کا بھی حکم ہے، پہنچانے سننے کا بھی حکم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، قرآن کریم میں مریم کا ذکر ہے، اسے غور سے سنو، پڑھو۔ شاید آپ تو کھولتے ہیں، پتہ نہیں لاہور کھولتے ہیں یا نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو آپ کھولتے ہیں، خدا گواہ ہے، قرآن نہیں پڑھتے لوگ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، بی بی کا ذکر کرو، اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب اپنے گھر والوں سے نکل کر وہ اپنی نورانی کمرے میں آ کے تشریف فرما ہوئی۔ جناب مریم، اچھی نہیں لگ رہی میں، نا شاہ جی کو اچھی نہیں لگ رہی، اچھی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑی سی دلچسپی پیدا کریں گے تو یہ باتیں دہرائی جائیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اپنے گھر والوں سے ایک ایسے کمرے میں چلی گئیں جہاں حجاب ہی حجاب تھا، اب بطول ہو کے حجاب میں آ گئی ہیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهَا حِجَابًا، جب بی بی پورے حجاب کے ساتھ، قرآن نے لفظ حجاب استعمال کی، صرف ہوئی، پورا حجاب جب مکمل ہو گیا، بی بی مریم حجاب میں آ گئی۔ خیال کرائے، امر کے آنے کے لیے پہلے حجاب عصمت ہونا ضروری ہے۔ کون؟ بی بی مریم حجاب میں آ گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهَا حِجَابًا، جب حجاب میں آئی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا، اب ہم مریم کی طرف ہم نے اپنی روح کو ارسال کیا، نازل نہیں۔ ارسال وہ ہوتا ہے موجود پہلے ہو، بوقت ضرورت بھیج دیا جائے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا، وہ یہی توجہ سے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا، ہم نے اپنی روح ارسال کی، کن کی طرح؟ الہا، بی بی مریم کی طرح۔ فتم ان کے کمرے میں پہنچے، او حجاب والے کمرے میں پہنچے بابا، اللہ نے بھیجا سیدھا حجاب والے کمرے میں آئے، کیا ہوا وہاں؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہاں جا کے وہ آنے والا بے عیب بشر بن کے کھڑا ہو گیا، بے عیب۔ جب بے عیب بشر وہاں دیکھا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بی بی مریم نے دیکھ کے کہا اگر تو متقی بھی ہے میں اپنے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تو متقی بھی ہے۔ دیکھیں بی بی مریم کے تقوی کا کمال کیا ہے، عصمت و طہارت کا کمال کیا ہے۔ اپنی کمرے میں جب دیکھا تو پناہ کے لیے کس کو کہا؟ توحید کو، عصمتوں کے بچانے والا توحید۔
اگر تو متقی بھی ہے تو میں اپنے رب کی پناہ میں آتی ہوں. قال انی اعوذ بکا ان کنت تقیا. قال اب اسی نے کہا انما انا رسول ربک مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. انی رسول ربک لے اہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں نے ہی تمہیں بچہ دینا ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ معصوم بغیر باپ کے آنے کے لیے کوئی آنا ضروری ہوتا ہے، جس کو اولے الامر کہتے ہیں. تو کون آئے گا؟ اولے الامر کون بھیج رہا ہے؟ یہ دیکھیں میں نے ہر سمجھ جان دی ہے. جب اولے الامر آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے وجود میں آنے کے لیے، یہی عیسیٰ کا انتظار کر رہا ہے اولے الامر کا. جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی اولے الامر آنا ضروری ہے تو جو خود اولے الامر ہوگا اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کون آ رہا ہے؟ فرسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک. قال رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. اے اللہ کیا مجھے بچہ ہوگا؟ دیکھیں بی بی کہہ رہی ہے مجھے بچہ ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ابھی تک تعظیماً بھی مس نہیں کیا. لمس اور مس میں یہی فرق ہے. لمس کہتے ہیں خواہش سے چھونا، خواہش سے لمس. میم سین مس ہے تعظیم سے چھونا. بی بی نے کہا لم یمسسنی بشر، مجھے ابھی کسی نے تعظیم سے بھی نہیں چھوا، یعنی میں اتنی معصوم ہوں ابھی تک کسی بشر نے مجھے مس تک نہیں کیا. ولم اکو بغیہ، نہ کہ میں باغیہ ہوں. تو پھر معصوم کے آنے کے لیے ماں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ماں کا معیار یہ ہے کہ ماں کو کسی بشر نے مس تک نہ کیا ہو تعظیم کے ساتھ بھی، وہ ہوگی اولے الامر کی ماں. لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. اکو منے میں کوئی باغیہ بغاوت والی بھی نہیں ہوں کہ اللہ کے فرمان سے میں بغاوت کروں، وہ باغیہ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ولم اکو بغیہ. کالا کذالک کی اس نے گیا ہوا آدمی نے کہا کالا کذالک بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ کی طرف سے تو نہ باغیہ ہے بلکہ کسی بشر نے تجھے مس تک نہیں کیا. اس نے بھی عصمت کی تصدیق کر لی. معلوم ہو گیا تصدیق کے بعد بچہ آئے گا. ماں کی بھی تصدیق ہو گئی اور شوہر کی بھی تصدیق، وہ تو ہے نہیں. ماں کی تصدیق ہو گئی. جب ہو گئی تو اب کیا کہا؟ یہی کہا نا. کالا اس نے کہا کہ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دے. میں ذرا آیت کو ذرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی بلند تر صلوات سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کالا کذالک هو علی ہین. اللہ نے کہا بغیر شوہر کے پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. هو علی ہین وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. ہم تیرے عیسیٰ کو ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں پورے عالمین میں. کس کی نشانی؟ بغیر باپ کے بننے کی. بغیر باپ کے بننے کی پوری نبیوں میں کون بنا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہی ہماری رحمت ہے. وَكَانَا ہون گل سن لو سی. وَكَانَا أَمْرًا مَقْضِيًّا. مریم جناب عیسیٰ کا ایسے بننا ہماری تقدیر میں مقدر ہو چکا ہے. أَمْرًا مَقْضِيًّا.
مقضیہ قضا سے ہے. قضا کے معنی اس امر کا فیصلہ ہو چکا ہے. میرے خیال مشکل ہے ذرا. نہ کوئی ڈر نہیں. صحیح بات سن دیا ہوں. کانا امرم مقضیہ. جب امر مقضیہ کو میں یوں کہوں اس کے درجے ہیں علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا. ایک قضا سے مقضیہ. چنگی لگتی بھی ہے؟ لگتی نہیں. مشکل ہو گیا. پہلے علم، وہی علم ہے، وہی مشیت ہے، وہی ارادہ ہے، وہی قدر ہے، وہی قضا ہے. یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے، ورنہ وہاں یہ درجے نہیں ہے. وہی علم ہے، وہی مشیت ہے، وہی ارادہ ہے، وہی قدر ہے، وہی قضا ہے. تو پریشان کیوں ہے؟ سن جاؤ. علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا. جب بات قضا کا فیصلے پر پہنچ جاتی ہے جناب علی فرماتے ہیں وہاں اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں. جو وہاں قدر مکمل مقدر ہو گئی اس کو کہتے ہیں قضاء علمی. قضاء علمی اللہ کے علم کی قضا یعنی فیصلے میں آ گئی. اللہ کا فیصلہ علم میں علماً آ گیا. اس کو کہتے ہیں قضاء علمی. جناب علی فرماتے ہیں جب اللہ کی قضاء علمی جو اس کے پاس ہے ابھی قضاء فعلی میں آتی ہے، ایجاد میں آتی ہے، اجرا میں آتی ہے، امضاء میں آتی ہے، تعمیل میں آتی ہے، وجود میں آتی ہے، بنائی جاتی ہے. اللہ کی وہی قضاء علمی وجود میں آتی ہے. فرمایا وہی قضاء علمی مجھ علی کے سپرد ہو جاتی ہے. حیدریہ اللہ کی حیدریہ ہوں سمجھ جاندی بھی آ جائے گی یار. کوئی ڈر نہیں. یہ ہوں دینا شروع میں جب مشکل بات ہے شروع میں ایسے ہوتے ہیں. اللہ کی قضاء علمی کس کے پاس آ جاتی ہے؟ امام کے پاس. اس قضاء علمی کی تعمیل، اجرا، امضاء، بنانا کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ حکم اللہ کا ہوتا ہے، تعمیل امام کرتا ہے. وہ کل کی کل تقدیرات الہیہ فعلیہ کے لحاظ سے کس کے تحت ہوتے ہیں؟ امام. امام ہی کل مقدرات الہیہ کا مقدر ہوتا ہے. مقدر ان تقدیروں کو پورا کرنے والا امام ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ خوش ہو جائیں. امام جو بھی کہہ دے وہی تقدیر ہوتی ہے. امام جو بھی کر دے ماشاءاللہ سے حیدری. دیکھیں امام جو بھی کہہ دے وہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، جو بھی کر دے وہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے. چونکہ مقدرات کی اجراء فعلی کا تعمیل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ امام زمانہ. امام جناب علی امام کرتا ہے. اب ہر سال یہ تقدیرات آتے ہیں، ہر سال تقدیرات آتی ہیں. کن کے حوالے ہوتے ہیں؟ امام کے. یہ فرشتے آ کے کن کو دیتے ہیں؟ امام. امام پھر تقسیم کرتے ہیں، پھر آگے ہیں ان کے نگرانی میں. امام پھر نگران ہوتا ہے، مقسم امور ہوتا ہے. اللہ کے کل امور کو امام زمانہ ہی تقسیم کرے. والمقسمات امرا، قسم ہے ان نفوس کی جو تمام امور کو تمام ملائکہ پر ان کے حسب مراتب تقسیم کرتے ہیں. پھر طے ہو گیا شب قدر زمانی میں فرشتے امام کو امور دینے نہیں آتے، امام سے لینے آتے. خوش ہو یا علی. ٹھیک ہو. جب امور لینے دینے نہیں آتے، امام سے لینے آتے. امام کیا ہوتا ہے؟ دینے والا، تقسیم کرنے والا امام ہوتا ہے. جب ان کو دے رہا ہے تو اب یہاں جو امام آگے آئے گا
اس کے لیے کون آیا بنانے کے لیے؟ جناب عیسیٰ کے بنانے کے لیے کون آیا؟ تھوڑی سی گل کرو، کوئی ڈر نہیں یار، گل کرنے میں کیا حرج ہوتا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا، وہ تھا ہماری روح۔ روح کیا ہے؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے۔ جب امر آیا تو پھر اسی کو تو اولے الامر کہتے ہیں، جب وجود بن گیا تو پھر عیسیٰ ہے دری۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بنانے والا کون آیا؟ اولے الامر۔ پھر یہ ترجمہ غلط ہو گیا کہ جناب جبریل نے جناب مریم کی جیب میں روح پھونکی۔ جبریل کے نہ اولے الامر ہے نہ اس کے پاس یہ اختیارات ہے، تو اختیارات کس کے پاس ہے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا، اگر یہ ارسال کیا روح کو تو اللہ نے کیا نا۔ جبریل تو پیغام لے کے آتا ہے، جبریل کا یہ کام نہیں ہے۔ تو یہاں جو کام ہے کس کا ہے؟ اولے الامر کا۔ اسی وجہ سے اللہ نے جناب عیسیٰ کو وہاں بٹھا دیا کہ 12ویں اولے الامر کا جب تک نہیں آتا انتظار کرتے رہو۔ ٹھیک ہوگی؟ یہ آپ کو میں نے تھوڑا سا ایک طریقہ بتایا کہ بچہ بغیر باپ مشکل تھی۔ مجھے بھی احساس ہو رہا ہے، اچھا مجھے نہیں لگ رہی تھی لیکن اب لگ رہی ہے کہ مشکل خود دیکھ رہا تھا، مجھے آسان لگ رہی تھی۔ مشکل ہے نا؟ ذرا ایسی صلوات پڑھیں، اللہ کرے میں آسان کر دوں۔ ایسے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ اجازت دیں تو قرآن سے میں نے یہاں بیان کیا ایک دفعہ، چونکہ اب یہ موضوع آئے ہیں تو امام اس دنیا میں نسل امامت ماں باپ کے ہوتے ہوئے، جیسے جناب علی موجود ہیں تو آگے جناب حسن کیسے آئیں گے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن سے بیان کر دوں، چنگی گل ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، بات نور کی ہو رہی ہے، سورت کا نام ہے سورہ نور، بس آپ سنتے رہے میرا بھائی۔ اللہ نور السماوات والارض، کل آسمان و زمینوں کو اللہ ہی نور دینے والا ہے۔ اب مرکز نور کوئی ہے جہاں سے دینے والا ہے، کون اصل کون ہو گیا؟ توحید۔ اللہ نور السماوات والارض، جب اللہ وہ نور دینے والا ہے تو خزانہ نور کون بنا؟ خزانہ ملکوت، جہاں سے اللہ پہلے دن میں نے کہا تھا، جہاں سے اللہ نور کی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کا خزانہ نور 14 ہے، ان 14 میں واحد الاصل نور ذات محمد مصطفیٰ۔ اب اللہ کا نور جو تقسیم ہوگا، مثل و نور ہی، اللہ کے نور کی مثال۔ دیکھیں اللہ کے نور کی مثال، اللہ کی مثال نہیں دے سکتے، مثال کے لیے ممثل لہو ضروری ہے کہ کوئی دوسرا ممثل لہو ہو جس کی مثال اللہ سے دی جائے۔ دوسرا اللہ ہے نہیں بابا، دوسرا خدا ہے نہیں، تو پھر اللہ کی مثال کسی سے دی نہیں جا سکتی۔ یہ جو مثال دی ہے اللہ نے حضور کے نور کی دی ہے۔ خوش ہو جائے میں جملہ کہوں، اللہ نے حضور کے نور کی مثال دے کر خود بے مثال ہو گیا۔ ٹھیک ہوگی؟ مثال کس کی دی؟ رسول کے نور کی دی۔ مثل و نور ہی، اللہ کے نور کی مثال، یعنی وجود محمد مصطفیٰ کے نور کی مثال۔ کا مشکات فیہا مصباح، ماشاءاللہ پرانے لوگ تشریف رکھتے ہیں، اس تاک مشباح کہتے ہیں، پرانے گھروں میں بجلی نہیں تھی، آلے بناتے تھے، اس آلے کی مثال ہے کا مشکات، وہ آلہ جو کمروں میں بنایا جاتا تھا، آلہ سمجھتے ہیں نا جہاں چراغ رکھتے، فیہا مصباح، اس آلے میں اللہ نے تشبیہ دی، فیہا مصباح، ایسا چراغ جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے۔ ذرا آپ یہ توجہ فرمائیں۔ اب یہاں علماء نے پوچھا مولا
وہ جو مشکات ہے، آپ کے نور کی جو مثال ہے وہ مشکات ہے، وہ وجود میں آپ کی کون سی جگہ ہے؟ خیال کرائے، میں جملہ کہنے لگا، کون سی جگہ ہے؟ رسول نے فرمایا لوگو وہ میرا سینہ ہے، اس سینے میں اللہ نے مصباح، چراغ، ایسا چراغ رکھا ہے۔ وہ چراغ سے مراد کیا ہے؟ علم نبوت۔ میرے سینے میں اللہ نے علم نبوت رکھ دیا ہے۔ جس سینے میں اللہ خود علم نبوت رکھ کے بھر دے، پھر جبریل وہاں آپریشن نہیں کر سکتا۔ میرے خیال متوجہ ہیں یا ماشاءاللہ بھائی؟ حیدری، یہ علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے سینہ رسول کو علم سے بھر دیا ہے۔ اب اللہ کا سب سے بڑا علم کا خزانہ رسول، جس کو اللہ نے مصباح اور مشکات سے تعبیر کیا۔ المصباح ہو وہی علم نبوت فی زجاجہ، زجاجہ اس شیشے کو کہتے ہیں جس میں کوئی داغ نہ ہو، بے داغ شیشہ علی ابن ابی طالب۔ ہائے ہائے، وہ جناب علی، اللہ اکبر یا رسول حیدری۔ اور وہی زجاجہ کون ہے؟ مولا علی۔ اب وہی علم نبوت مولا علی میں جب آ گیا، ذرا آپ کو نعرہ بھی لگوا لیں، کوئی ڈر نہیں، آ گیا جو ہی علم آیا نا جناب علی کے پاس، اب اللہ نے کہا رسول سلونی کا دعویٰ اب تو نے نہیں کرنا، اب علی سے کروا، تاکہ پتا چلے تیرا علم کے وارث پورا ہی علی ابن ابی طالب۔ اگر میں نے واقعہ سنایا، حیدری واقعہ سنا دوں ترا کیا خوش ہو جائیں، اور واقعات ہر وقت وہی ہوتے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ جب رسول خدا کے زندگی میں جناب علی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، 3 زمانے گزر گئے، نہیں کیا، جب تخت خلافت پہ خود بیٹھے سلونی کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں مجھ سے پوچھو، میں زمین سے آسمان کے راہ زیادہ جانتا ہوں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک یہودی عالم بیٹھا تھا درمیان میں، دل میں کہنے لگا میں بھی جناب علی جتنا جانتا ہوں۔ دل کی بات جناب علی نے سن لی۔ جب اس نے کہا میں علی جتنا جانتا ہوں، جناب علی نے فرمایا بھائی میری طرف دیکھو، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں۔ خوش ہو سے خوش ہو ہے، کہا کہ یار میری طرف دیکھ۔ اب جو وہ دیکھا نا جناب علی نے سارے دیکھو سے خالی ہاتھ فضا میں بلند کیا، واپس کیا تو مٹھی بند تھی۔ اسی آدمی سے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا کھڑا ہو گیا، مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، فلاں پہاڑی پر تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے۔ یہ کہا تو جناب علی نے ہاتھ کھول دیا، تو نے ٹھیک کہا، آ جاؤ سے آ جاؤ، او بسم اللہ، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اب تو خوش ہو جائیں، یہ میری سکھ کی گلہ ہم تو اچھا نہیں لگی ہے، صحیح قصیدے سنائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سرکار وہ کہنے لگا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، فلاں پہاڑی پر تھا، آپ نے اسے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے۔ سرکار امیر المومنین عادل فرمایا ٹھیک کہا تو نے، یہ میں نے اپنے علم سے اٹھایا ہے۔ وہ جو کہتا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، اب جناب علی نے وہی انڈا اس کے آگے کر کے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے، اور خوش ہو سے وہ قدموں میں گر کے کہتا مولا یہ علم نہیں ہے۔ تو جناب علی نے کہا سن، جہاں تک تیرا علم پہنچ گیا تھا وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ حیدری ٹھیک ہو؟ اب یہ کون ہے؟ جناب علی۔ کیا ہے؟ زجاجہ۔ زجاجہ مانے شیشہ۔ یہ دیکھیں شیشے میں جب نور آئے تو کانہا کوکب دری، پورا عالمین نور علی سے روشن ہو گیا۔
ہدایت سے روشن ہو گئے۔ اب نور کہاں تک، یہ ہن خیال رکھا ایسے، یہیں سے مفسرین نے تفسیر کو سمجھا نہیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ تفسیر ایک ایسی شے ہے، اس میں جب تک یکسوئی خصوصی توجہ نہیں ہوگی حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ ہے بالکل خشک، اس میں تر تو کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا، لیکن سننا ضروری ہے۔ اب جناب علی علیہ السلام زجاجہ کانہا کوکب دری، چمکتا ہوا نور علی، کوکب دری، یوں کا دو، یہ اگلی آیت، یوں کا دو مانے روشن کیا جاتا ہے۔ یہ جو روشن سارے دیکھو سے شاہ جی گل سمجھ آندی بھی ہے، اللہ کے سمجھ آ جائے، یوں کا دو، یہ نور آگے روشن کیا جاتا ہے۔ کون منبع کون ہے؟ جناب علی۔ جب علی علیہ السلام کا یہ نور آگے روشن کیا جاتا ہے، یہ جو روشن کیا جاتا ہے یہی جناب حسن کا وجود ہے۔ یہ گل سمجھنا ہے، یوں کا دو، یہی نور علی روشن کیا جاتا ہے، یوں کا دو من، یوں قد کے لیے باپ کون ہو گیا؟ جناب علی۔ ماں کون ہونی چاہیے؟ اے قرآن تو بتا ماں کون ہو؟ فی رق منشور میں ماں موجود، قرآن بتائے گا کہ بتائیں کہ ماں کون ہوگی۔ اب کیا فرمایا؟ یوں کا دو من شجرت مبارکت زیتونت، یہ شجرہ مبارکہ ہی جناب فاطمہ پاک۔ اب یہ نور یوں کا دو روشن کیا جائے گا، باپ کون ہوگا؟ جناب علی۔ ماں کون ہوگی؟ جناب فاطمہ پاک۔ تو پھر آج کے بعد طے ہو گیا امام بنے گا ہی وہی جس کی ماں بطول ہو، باپ علی ہو۔ اس لیے علی سارے اماموں کا باپ بھی ہے اور سیدہ سارے اماموں کی ماں بھی ہے، ماں بھی ہے باپ بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر یہ شجرہ کیا ہوا؟ شجرہ امامت، اے امام کا شجرہ ہے جناب علی، جناب سیدہ، یہ شجرہ مبارکہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن کہہ دیا تھا لا تقربا ھذہ الشجرہ، اور نہیں فرما رہے کہ تم اوہ گندم کہنے والو لا تقربا ھذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس کے قریب نہ آنا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی حقدار کو حق نہیں دو گے۔ یہ کن کا شجرہ ہے؟ آدم، اس شجرے کے حوا قریب نہ آنا، بی بی حوا کا نام بھی آدم بھی معلومت ہے، شجرے کے لیے ماں باپ چاہیے۔ لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس شجرے کے قریب نہ آنا۔ تمہارا شجرہ آدمیوں کا ہے، ہمارا شجرہ امامت کا ہے۔ اب جناب یوں کا تو یہ شروع ہوا، روشن ہوا، چلا جناب حسن علیہ السلام کا کیا شجرہ وجود مبارک، یوں کا تو من شجرت مبارکت، مادن کون بنی؟ رق منشور کون بنی؟ جناب فاطمہ پاک۔ پچھلی گلہ یاد ہے نا، وہ رق منشور میں اے یا بی بی پاک آگئی، ادھر جناب کتاب کی جگہ کون آگیا؟ جناب علی۔ اب جناب یہ رق منشور سے یہ سلسلہ چلا، یوں کا دو من شجرت مبارکت زیتونت، اب زیتونہ بدل الکل ہے شجرہ سے، بی بی کا دوسرا نام زیتونہ ہے۔ زیتونہ چاشنی، اگر علمی چاشنی چاہتے ہیں تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جب بی بی کا نام زیتونہ ہے تو پھر جو علی حاکم ہے اس کا قرآن میں زیتون ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین،
او درختوں کا ترجمہ کرنے والوں، انجیر کی قسم ہے تو نا یہاں انجیر نہیں ہے، والتین قسم ہے محمد مصطفیٰ کی، والزیتون قسم ہے علی مرتضیٰ کی، قسم ہے طور سینین حسنین کی، آگے جا طور سینین وحاذ البلد الامین، امین شہر ہی سیدہ فاطمہ پاک، شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت، ترجمہ آپ کے ساتھ جا کے میرے بھائی جا کر دیکھے کیا لکھا ہوا ہے، شرقیت ولا غربیت، ترجمہ سارے شیعہ نے لکھا، کیا کریں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا پڑتا ہے، انہوں نے کہا نہ وہ بی بی شرقی ہے نہ غربی ہے، شرقی غربی لکھا، حالانکہ شرقیہ لفظ ہے، مؤنث کی لفظ ہے، اے شجرہ کی صفت واقع ہو رہی ہے، شجرہ یعنی بی بی پاک، آج ہتھے آئے بی بی پاک، نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ، انہوں نے کہا نہ شرقیہ نہ غربیہ۔ اب میں شرق کا ترجمہ بتاتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو لغت میں نے پورا قرآن لکھ دیا ہے، اللہ کرے آپ کو اچھی لگے، اچھی لگنی چاہیے میرا پتر، یہ باتیں ایسی ہیں ہونا چاہیے سی، او میرا بیٹا آ جاؤ، بسم اللہ۔ لا شرقیت ولا غربیت، اب شرق شین رے قوف، شرق، شرق کہتے ہیں اس شے کو جو ظاہر ہو کر ماحول کو روشن کر دے، اور وہی کمال میں جا کے غروب ہو جائے، جو شرق ہو کر چمک کر ماحول کو روشن کر دے، جہاں سے وہ نکلے گا اسے مشرق کہتے ہیں، جہاں مکمل ہو کے ڈوبے گا اسے مغرب کہتے ہیں۔ میں آیت پڑھتا ہوں جناب، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے۔ پوچھا گیا مولا مشرق اللہ کے لیے کون ہے، مغرب اللہ کے لیے کون ہے؟ اللہ کا مشرق کون ہے، مغرب کون ہے؟ فرمایا مشرق رسول ہے، مغرب علی ہے۔ اور خوش ہو، مشرق رسول، خیال کر رہا ہے اسی کا ترجمہ، مشرق رسول مغرب علی، بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے، معنی طے ہو گئے، بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے، بی بی تو لا شرقیت ولا غربیت، بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے، لا شرقیت ولا غربیتی، ہن گل آ گئی نیڑے، یکادو، اچھا یکادو کیڑا فعل ہے بلا، کتنی دیکھو نا کتنی زور نال میں پڑھ رہی جواب تو گو آیا نہیں، تھوڑا دور پہ لگ دے سی بڑھے آدمی ہے۔ یکادو، کادا یکادو، یہ یکادو فعل مضارع ہے، فعل ہے، اللہ فرما رہا ہے یکادو زیتھا یوزیو، صاحبان علم بیٹھے ہیں، میں سارے عالم بیٹھے ہوں تو میں پڑھا پھر پتہ لگے، یکادو زیتھا، قریب ہے کہ اس شجرہ کا، شجرہ کون ہے؟ بی بی پاک، شجرہ کا زیت، زیت مانے تیل، زیت اس شجرہ کون ہے؟ بی بی پاک، دیکھیں استعارات و تمثیلات بیان ہو رہی ہیں، بی بی کا زیت، اصل، حقیقت، حسن، یکادو زیتھا، قریب ہے کہ اس بی بی کا حسن یوزی ہو، آگے روشن ہو، وجود میں آئے، اور سمجھ آنی جناب حسن کا وجود آئے، یوزی ہو، روشن ہو کے نور ہو کے آئے۔ کادا یکادو میرے بھائی ایسا فعل ہے جب بھی قرآن میں آتا ہے، ذرا غور نہ سنا اسے حتمن کے، کادا یکادو جب قرآن میں آتا ہے قریب کے معنی میں تو ہوتا ہے، چونکہ بیٹے کی آمد ہو رہی ہے، بیٹے کی، پھر بیٹے کے لیے ماں باپ کا قریب ہونا ہے یا نہیں؟ یہ یکادو بتا رہا ہے، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، مگر حسن
قرابت سے نہیں ہو رہا، قریب ہے، نکاح قریب ہے۔ میرے خیال پیچھے نہیں سمجھ، نکاح قربت ہے یا نہیں؟ قریب ہے نا، نکاح جو ہو گیا نا شرعاً قریب ہے، لیکن حسن کا وجود قریب ہے، نکاح ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، مگر قرابت وہاں واقع ہوتی نہیں۔ حسن قرابت سے وجود میں نہیں آتا۔ اجے سمجھ آئیے تھوڑی ذرا اور گہری سمجھ آنی بھی بابا۔ میں واللہ کھا رہی، میں کوئی نہ تسی میں کدی نہیں آکیا واللہ کی، آئے صحیح کو کئی دفعہ کہو کہ واللہ کی، آئے نہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہیں واللہ کی، چلو کری نہیں آدھے نہیں، چلو خیر ہے جی۔ یکادو زیتہا قریب ہے کہ وجود حسن یضیء روشن ہو، آئے وجود میں آئے۔ لو لم تمسسہ نار، صاحبان علم بیٹھے، اگر ٹیپ ہو رہی ہے تو بالکل میری بات ٹیپ کریں۔ لو لم، اپنے علماء کو سنائیں خدا کے لیے، لو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ مس بھی نہ کرے تو بھی وہ روشن رہے۔ ہائے ہائے، اس آگ سے مراد خواہش، خواہش جسے ہم نکاح کہتے ہیں۔ سرکار حسن قریب ہے، ماں باپ یعنی نکاح ہو چکا ہے، لیکن حسن علیہ السلام کا وجود قرابت سے واقع نہیں ہوتا۔ ان کو تھوڑی جی سمجھ آگئی ہے میرا بابا؟ خدا کرے یہ بات سمجھ آئے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، اگرچہ خواہش اسے مس بھی نہ کرے تب بھی روشن۔ یہی سب سے بڑی ان کی عصمت و طہارت کی یہی تو دلیل ہے۔ اب جناب علی بیٹھے ہیں، سیدہ پاک موجود، اب اللہ نے چاہا کہ حسن آئے۔ خوش ہو میرے سائیں، خوش ہو جلدی نتیجہ دو شاہ جی، بہت بڑی بات نہ کہہ لیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ جب آل محمد اس کا چاہنا چاہتے ہیں پھر وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ علی فرماتے اذا شئنا شاء، اذا شاء شئنا، جب ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں۔ خوش ہو گئے میرا باپ؟ اب اللہ نے چاہا کہ حسن آئے، اللہ نے چاہا کو مشیت کہتے ہیں۔ اللہ نے چاہا، یہ مشیت سے آتے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ حسن آئے، جناب علی نے چاہا، چونکہ اللہ نے چاہا جناب علی نے چاہا۔ ادھر جناب علی نے چاہا کہ حسن آئے، ادھر بی بی نے چاہا، قبول کیا کہ حسن آئے، حسن وجود میں آ گیا۔ بہت خوش ہو جانے رکھا لے، بس یہی بات ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ قرابت سے وجود میں نہیں آتا۔ کیسے آتا ہے؟ مشیت سے آتا ہے، امر الہی سے آتا ہے، امر سے وجود میں آتا ہے۔ نہیں، اسی لیے اللہ نے جناب عیسیٰ کو امر سے بنا کے چوتھے آسمان پہ اب بھی بٹھایا ہوا ہے۔ انتظار کر اولے الامر کا، امام کا انتظار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اب میں آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جناب عیسیٰ منتظر ہے، میرا امام منتظر ہے۔ منتظر افضل ہوتا ہے منتظر سے۔ اب دلیل، اب تک توحید دلیل دے رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھا کے اور امام کو غائب کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو جب انتظار کرنے والا عیسیٰ امر سے بنتا ہے تو پھر منتظر لطفوں سے نہیں بنتا۔ پھر امام کیسے، شکرہ کو امام پھر کیسے بنتا ہے؟ امر سے،
ہن گل سمجھ آئیے. اب اگر کوئی یہیں آپ کے پورے علاقے میں اسلام آباد میں کہے کہ امام ہم جیسے پیدا ہوتا ہے فوراً یہ آیت پڑھ دیں. اس لیے عیسیٰ کو کیا بنایا؟ نمونہ بنایا. عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنتا ہے. عیسیٰ کی ماں ہے، باپ نہیں. یہاں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. ہوتے ہوئے زیادہ وقت لے گیا، ہوتے ہوئے یہ امر سے بنتے ہیں. امر سے ٹھیک ہے. نہ علی اکبر رہے نہ عباس رہے. اس دین کو بچانے کے لیے تمام ایک دن میں میرے امام نے قربان کر دیا. اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. رو لیا کریں بابا، یہ اسی لیے برپا ہوتی ہے مجالس. جب اکیلا رہ گیا تو اس وقت میرے امام نے مشیت الہی کے تحت، جس میں توحید بھی شامل تھی، حال میں ناصر ینصر اللہ، اللہ اکبر، فوراً توحید کا رکایا. حسین کیا چاہتے ہو؟ کوئی ہے مدد کرنے والا؟ امام نے فرمایا نصرت کرنے والا. اللہ اکبر. یہ اس میں توحید بھی شامل تھی. ایسا استغاثہ کیا میرے امام نے. کوئی ہے نصرت کرنے والا؟ نصرت ذات کی نہیں ہوتی، مشن دین کی ہوتی ہے. کوئی ہے دین کی خدمت کرنے والا؟ اب یہاں روایت ہے جب امام نے پہلا استغاثہ کیا، امام کی نظر جناب سجاد کے خیمے میں تھی. ایک امام موجود ہے. جو ہی دیکھا نا، کیا دیکھا؟ امام کا پردہ غیبت ہٹا. آپ بیمار کہتے ہیں نا، بیمار تھے. پردہ غیبت ہٹا. جب امام کی آواز آئی نا، یہ 10ویں کی شام کا وقت ہے، میرے امام نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی آواز نہیں، ہاں انہی کی آواز ہے. کہا علی اکبر کہاں گئے؟ عباس کہاں گئے؟ اون محمد کہاں گئے؟ بی بی نے کہا سجاد صرف تو رہ گیا. خدا کے بعد جب یہ جملہ کہا میرے امام نے کہا پھوپھی اماں مجھے تلوار دو. امام نے تلوار دی. تلوار لے کے میرا سجادہ کا جو ہی نکلا نا خیمے سے، وہیں سے امام نے فرمایا بہن زینب امام کو روک لو. خدا جانے جناب زینب کے ہاتھوں میں کیا طاقت آئی، امامت کو روک لیا. آکے لٹایا. پھر پردہ غیبت شروع ہو گئی. پھر امام نے دوسرا استغاثہ کیا. سمجھ گئے؟ اس استغاثے سے اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا جس کے سن میں سال کی لفظ نہیں آتی. علی اصغر نے جھولے پر سے اپنے آپ کو گرا دیا. بہن نے اٹھایا علی اصغر کو. فوراً امام آئے. بہن رونے کی آواز کیوں آئی؟ کہا جب آپ نے استغاثہ کیا 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. گرا کے یہی کہا بابا میں چل نہیں سکتا، نصرت کے لیے تیار. اللہ اکبر. میرے امام نے بچے کو لیا، لیکن چاہا کہ میں جاؤں سیدھا. روایت میں ہے کہ اس وقت بی بی نے کہا، اس ایک روایت یہ بھی ہے، اگر آپ کہیں تو میں دریا پڑھ دوں یہ روایت. جو ہی لیا نا بچے کا منہ کھلا ہوا تھا پیاس کی وجہ سے. اب جو امام نے غور سے دیکھا زبان تالو سے چپکی ہوئی. اللہ جانے کتنی پیاس ہے اس بچے کو. امام نے انگلی سے زبان چھڑائی، چاہا کہ پیاس کے لیے پانی کی کوشش کرے. جناب ام رباب آئی، مولا 1 منٹ کے لیے علی اصغر دے دی. بی بی لے گئی کمرے میں، جا کے نیا کرتا بدلا، کنگھی دے کے کان میں کہا علی اصغر جب تیر آئے تو گردن سیدھی رکھنا، کہیں بابا نہ زخمی ہو جائے. ہائے ہائے، یہ ہے مائیں کربلا کی. اللہ اکبر. سیدہ آنسو قبول فرما. امام لے کے چلے نا، لے کے دھوپ کا وقت ہے، اوپر کپڑا ڈالا. یہ ملعون سمجھے کہ امام قرآن لے کے آیا. امام نے جا کے روایات صحیح ہے، امام نے بچے کو دونوں ہاتھ سے بلند کیا. ایھا الاشقیاء، یہ میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، ایک قطرہ پانی کا دے دو. ان ملائن نے کہا حجت خدا کا بیٹا ہے، خود مانگے. میرے امام نے کہا علی اصغر مانگو. اللہ کیا مانگنا تھا؟ بچے نے منہ کھولا، خشک زبان منہ پہ پھیرنے لگی. فوج نے جگر پکڑ لیا. عمر ابن سعد قطرہ پانی کا دے. ادھر اس نے فوج نے کہا، ادھر اس نے حکم دیا. عمر ابن سعد نے حرملا کو اقتا کلام الحسین. اگر آپ سننا چاہتے ہیں میں جملہ کہتا ہوں. وہ تیر رکھا 3 شعبہ جو جانوروں کو مارا جاتا. اللہ اکبر.
اس نے تیر رکھا، تیر گر گیا، دوسرا رکھا گر گیا، جب تیسرا رکھا تو اس نے کہا اتنا تیر انداز ہے، تیر گرتا کیوں ہے؟ حرملا نے کہا جب میں چھوڑنا چاہتا ہوں لگتا ہے بچے کی ماں بیٹھی ہے خیمے میں یا بہن بیٹھی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے، کہتی ہے تیرا تیر وزنی ہے، علی اصغر کا گلا نازک ہے، جو ہی تیر چلا نا۔ اب یہاں روایت ہے جلدی سے جلد بی بی ام رباب نے خیمے کے دروازے پہ آ کے کہا خبردار علی اصغر، گردن سیدھی کرو، بابے کو نہ تیر لگ جائے۔ اللہ اکبر، تیر آ کے لگا، ذبح الحسین من العظم الی العظم، ساری گردن کٹ گئی، قطرے خون کے گرے، امام نے لیے، چاہا آسمان کی طرف پھینکے، ندائی قیامت تک بارش نہیں ہوگی حسین، زمین نے قبول نہیں کیا، امام نے داڑھی پہ ملا، چاہا کہ میں خیمہ گاہ میں لے جاؤں، مگر کہا کہ کہیں کوئی بی بی مر نہ جائے، امام پیچھے پلٹ کے خیمے کے پیچھے اوٹ میں جا کے قبر بناتے ہیں۔ تلوار سے کہا قبر بنانی ہے، تلوار نے کہا مولا میں لڑنے آئی ہوں۔ امام نے فرمایا اور کوئی ذریعہ نہیں، قبر بن گئی نا، جب حکم ہے باپ بیٹے کو لحد میں خود نہ اتارے۔ اس وقت میرے امام نے کہا او علی اکبر، او عباس، او محمد، میرا کوئی نہیں رہ گیا کہ میں نانے کی سنت پہ عمل کرتا۔ آخر امام نے خود بچے کو زمین پہ لٹا کے نا اوپر سے زمین ہموار کر دی، قبر نہیں بنائی، قبر نہیں بنی۔ 11 محرم کو جب سر گنے گئے نا، ہائے 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 ہائے، حرملا نے کہا جس کو میں نے تیر مارا تھا وہ بچہ کہاں ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں نے دیکھا تھا، حسین علیہ السلام لے کے گئے، خالی ہاتھ آئے، جگہ کا پتہ نہیں تھا، کہیں دفن کیا۔ اگر آپ رونا چاہتے ہیں تو میں جملہ کہوں، ملائین نے لمبے لمبے نیزے بنا، میرا خیال یہی مسائل ہے۔ ہائے 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 ہائے، زمین میں مارتے جا رہے ہیں، زمین میں مارتے جا رہے ہیں۔ ایک نیزہ لگا، 6 ماہ کے بچے کا نیزے پہ سر بلند ہو گیا، لاشا بلند ہوا۔ خیام سے جناب سکینہ نے کہا السلام علیکہ ایہا الصغیر، علی اصغر تو ایک مرتبہ ذبح نہیں ہوا، تو 3 مرتبہ ذبح ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ذبح ہوا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔